برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد مہکا گئی جو اپنے چمن کو کلی کلی جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی مہکا گئی جو اپنے چمن کو کلی کلی جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی اب میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا جناب منظور صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری یا علی 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 قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ماشاءاللہ قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے ماشاءاللہ سجدے کتب دے کر بتایا رسول نے لوگوں میری جماعت سے افضل حسین ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزياراتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا سيما أبا الفضل العباس وعلي الأكبر صلوات الله اللهم صل على محمد. Over the past few days, I've been trying to stress a particular point, and that point has been that Imam Hussain Islam went to Karbala. This event of Karbala and the massacre of Karbala of the family of the Prophet, and then taking the family captive of the holy household, was not a spontaneous event. It didn't happen all of a sudden. There are some important events prior to Karbala which I have been trying to look at, and today I will continue from where I left yesterday in trying to highlight some of these important events which made Islam, the word in medical terms is hemorrhage. When somebody is bleeding, the doctor said he's hemorrhaged, meaning he's losing blood. Islam was losing blood. Islam also received some critical wounds prior to Karbala. Karbala is a culmination of all the things which happened before Karbala. And this particular event which I'm narrating to you
it's of particular interest for historians, for researchers, to find out how did the power balance, how did the power shift from Imam Ali to Hazrat Abu Bakr? How did the power shift? And what happened around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam during the time of his illness, during the time of his death, and what happened immediately after his death? These are some critical points of history which we have to analyze. I said yesterday, I finished on this point, and I'll start and pick up from that point. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, he tried to protect Islam although he was dying. Rasulullah was trying to protect Islam although he was dying. One way of protecting Islam is to tell the companions that I am leaving you two things. Inni tarikum fikum thaqalain. I am leaving you two weighty things. One is the book of Allah and the other is my Ahlul Bayt. The emphasis is the Quran and the Ahlul Bayt. The Quran, and this hadith has been narrated at many different occasions. And it was also narrated and recited by Rasulullah on his deathbed as well. Also at Ghadir, also at the last Hajj, this hadith has been narrated over and over again. Why? Because you have the sources for Islam. If you want to find Islam, look in the Quran and look towards the Ahlul Bayt. They are the two primary sources to find out what Islam is. I said yesterday that they accepted the book, saying that Hasbuna Kitab Allah, that the book is sufficient for us, but they indirectly were refusing the second part of Rasulullah's saying that I am leaving my Ahlul Bayt. They were rejecting. When I say they, I said this, they were, I don't have to repeat the names, but one man in particular, Hazrat Umar, he said Hasbuna Kitab Allah. So he was actually rejecting what Rasulullah was saying. I'm leaving you two things. He said no, I'm only going to take one thing. I'm only going to take one thing. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is trying to do his levelmost. He then asks for pen and paper. Refuses. Refuses. Pen and paper. No difficult thing to give to Rasulullah. But they were refused. And they started to argue. And then the Quran says that Ya ayyuhalladhina la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. That, oh, you believe, Ya ayyuhalladhina amanu. Those who believe, the word is you believe. If you don't believe, then you're not going to implement it. That if you raise your voice in front of Rasulullah, what is the outcome? That all your a'mals, all your good deeds will become annulled. You press a button on a computer and you can wipe everything off. This ayat is exactly the same. If you do this action, a button is pressed and everything you've done in your life, all good deeds are wiped clean. I say that if anybody has raised their voice in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then this ayat of the Quran is applicable upon him. It's applicable upon him. So when we look at these actions, then Rasulullah says, okay, I want you to go with Usama ibn Zayd ibn Harith to the battlegrounds of Jordan, Malta. That's in Jordan, Sham. And that was called Bilad al-Sham in those days. Jordan is now, but Sham. But they refused. And then Rasulullah came to the masjid on Sunday. I told you about the Thursday event. Sunday he goes to the masjid and says, may Allah curse those who hold back from going with Usama. Rasulullah is doing everything, trying to make sure that Medina is empty of munafiqeen. There's no other reason that Rasulullah is trying to make sure that there's no munafiqeen left in Medina. MashaAllah. So Rasulullah is looking that there is going to be a plot, a conspiracy, a strategy
to make sure that Ali ibn Abi Talib does not receive the public announcement that Imam Ali is the Khalifa. This was the whole intention. So Rasulullah now is getting weaker, and then on Monday he passes away. When he passes away, you have heard this hadith, Fatima badlatu minni. Fatima is a part of me. Man adaf qad adani. Whoever hurts her hurts me. And this Fatima badlatu minni, inshallah I will talk about this tomorrow. The status of Sayyidah in the eyes of Rasulullah and Allah subhanahu wa ta'ala. This is for tomorrow. But just to give an idea, is that Rasulullah and Fatima Zahra salamun alayha, they are one. Rasulullah's death has impacted more upon Sayyidah than any other individual. It's her father. It's her father, and it's no ordinary father. He is Imam al-Anbiya, Khatam al-Anbiya. He is the most superior of all prophets, and she is the daughter. About Rasulullah, love so much. And this love, how much love? Inshallah, I will deal with that tomorrow. But it has an impact upon the family of Rasulullah, more than any other individual. So when Rasulullah ﷺ dies, the family are now grieving. Why shouldn't they grieve? It's their right. Rasulullah has passed away. The one who has given them everything. People of Medina are also crying. Some of them, but some of them are not. I now start from where I finished. This was the introduction. Now I will start from where I finished yesterday. Somebody, before I came here, said, Manzoor, you stopped saying that Hazrat Umar, he loved the Prophet so much that he took out his sword. I said, I'm going to do the operation today. I'm going to operate on that now. I'm now going to give you the events, the narration of what happens. Hazrat Umar, hearing the death of Rasulullah, says, he says the munafiqeen are saying Rasulullah has died. Listen to these words. The munafiqeen are saying Rasulullah has died. But Rasulullah has not died. Rasulullah has gone to Mount Sinai or gone to heaven for 40 days like Musa al-Islam. Like Musa went away, he will come back. And if any of you says Rasulullah is dead, Rasulullah is going to come back and he's going to cut your hands. And also, I will also kill you if you say Rasulullah is dead. So, let us now look at what he has said. He is saying the munafiqeen are saying Rasulullah is dead. Rasulullah is dead. Who are the munafiqeen? The people who are crying in the house? Are they the munafiqeen? For the Rasulullah has died. So he is alleging that the people who are crying for the death of Rasulullah are munafiqeen. Do you understand what he said? We're going to operate on this. He is saying that those who are saying Rasulullah has died are not Muslims. They're munafiqs. Rasulullah has not died. What's happened is that he's gone away and he's going to come back. Let us now look at this as well. When Hazrat Musa al-Islam went to Mount Sinai for 40 days, did he go as a spirit or did he go with his body? He went with his body. Rasulullah is in his bedroom. He died in his bedroom. In Fatima Zahra's house, in her room. And it's no bigger than this. Maybe slightly bigger. Masjid Nabi in those days was small. And the room was attached. If you don't believe he's dead, all you have to do is go and check. If you love him so much, just check. Rasulullah is not dead. But he doesn't. He just carries on. And the other thing is, only on Thursday
Monday, go back now 4 days. On Thursday, he was saying, Hasbuna Kitaballah. That means he's admitting that Prophet is going to die, and when he dies, the book is sufficient. Are you with me? On Thursday, he said, when Rasulullah dies, the book is sufficient. And on the other hand, he's saying now, on Monday, Rasulullah is not dead. What's going on here? We have to analyze this. There's a strategy going on. There's a plan in place. This is not happening all of a sudden. It's a whole plan being acted out. So, we have to now analyze, where did he get this idea from? That Rasulullah ﷺ has gone away. What I'm now going to quote, I know it's being recorded, and that's the reason I'm going to give you some references. There is a book written by Shibli Numani, Al-Furuq. And in Al-Furuq, it says, I'm talking about Hazrat Umar's ideas. Umar's ideas. Shibli Numani says this in his book, Al-Furuq. It's available on the internet, you can read it. He says that when Hazrat Umar ibn Khattab came from Makkah to Medina, he spent more times with the Jews than he did with Muslims. And also, you can check it on the internet. Al-Furuq, Shibli Numani is not a Sunni, is not a Shia, he's a Sunni. And also, he learned the language of the Jews, Hebrew. He learned Hebrew in Medina. He befriended the Jews and learned the language. And Bukhari also mentions this in his Sahih. He says that once Umar ibn Khattab, he was reading the Torah in front of Rasulullah, and Rasulullah's face became red with anger. You're reading the Torah in front of Rasulullah? So, he knew the Torah. He knew all the events. He knew what happened when Hazrat Musa a.s. went away for 40 days. Was it just this event? There was a conspiracy again in Hazrat Musa a.s. time as well. The Samari. The Samari. The Samari, for you, I'm just going to open it up slightly so you understand what I'm saying. This is mentioned in the Torah, the Old Testament. This is mentioned in the Quran as well. That when Hazrat Musa a.s. went away, what happened? His own people, nobody else, but his own people, they made a calf. A calf. You know, baby calf, you know, from a cow, you have a calf. They made one out of gold. And they started worshipping that. They started worshipping that. And this is what happened when Hazrat Musa a.s. went away for 40 days. The same thing is now being acted out by Hazrat Umar. And then what happens? I said yesterday that our Sunni brothers say that this was the love. This was the love that he had for Rasulullah. Okay. For one moment, we accept your theory that the Sunnis say that Hazrat Umar had great love for Rasulullah, and this is the reason he could not control himself. He could not control himself. He took out his sword and was in the masjid and saying, anybody who says that Rasulullah is dead, I'm going to kill him. Okay, this is love. But what happens now is not understood by doctors or bereavement specialists, people who specialize in bereavement. Is that when Hazrat Abu Bakr comes into the masjid, he goes into Rasulullah's room, sees and takes away the cloth over Rasulullah's holy face, and finds Rasulullah has passed away. He comes back into the masjid. Umar is still waving his sword. He now says, calm down. Rasulullah has passed away. Now, he calms down all of a sudden. Now, doctors, you can read this on the internet. Those who are specializes in bereavement. Bereavement is that when somebody dies in your family,
people lose consciousness. They become out of their minds. This happens. We accept that. But what happens now doesn't happen. When Abu Bakr came, Hazrat Abu Bakr came, he came and he told him that Rasulullah has passed away. Then Hazrat Abu Bakr also makes a speech. He recites an ayat of the Quran saying that Rasulullah has come before they die. And then he said, Man kana ya'budu Muhammadin faqad mata. This is now Hazrat Abu Bakr saying that whoever worshipped Rasulullah, be it known that Rasulullah is dead. He now does the first khutbah. And the Sunnis are so impressed with this khutbah. They're saying that this is Tawheed. See, he believes in Allah. He's saying that those who worship Rasulullah is dead and Allah will remain alive forever. Again, there's a problem here. The problem is, since when did the companions and when did the Quran say worship Rasulullah? When did the Quran say that? يَعْبُدُ Muhammad. Worship Muhammad. It doesn't say in the Quran, it doesn't say in any hadith. We don't have this concept. So what was he saying? That's the question. What was Hazrat Abu Bakr saying in this khutbah? Man kana ya'budu Muhammadin faqad mata. Whoever worshipped Rasulullah, he is dead. It was actually a threat. A threat. Threat to who? That those who love this ya'bud, meaning worship, is love. Whoever loved Rasulullah, be it known, be aware that he's now dead. Our plans are now in action. So what happens now? When they are in the masjid, somebody comes and tells them. Somebody comes and tells them that the Ansar, meaning the people of Medina, they are meeting in a place called Saqifa. Saqifa. This word you have heard many, many times over. They are meeting in Saqifa. All of a sudden, Hazrat Umar changes all of a sudden. This is something unknown. It doesn't happen. It doesn't happen to anybody who is actually bereaving somebody he loves. Somebody you love, when you become conscious again, they say he became unconscious, mad, because he loved the Prophet so much. But then, my question is to the world, is that if he loved Rasulullah so much, show me in any medical book, in any medical source, from any bereavement book, that a person, when he loves somebody so much, he loses his mind, and then all of a sudden, he changes all of a sudden, and then goes off to sleep. As though nothing has happened. How can that be? All of a sudden you were crying for Rasulullah, and now you go away not doing any obligations to the family of the Prophet, no condolences to the family of the Prophet. There's nothing being said to Rasulullah's family to say we share your sadness, we share in your pain. No, they just leave everybody and even leave Rasulullah. Even leave Rasulullah. Saying that, I just want to stop here for one moment. If we go back in history, when Rasulullah died, he said the munafiqeens are saying Rasulullah is dead. And anybody who says he's dead, I will kill him. So if you say Rasulullah is dead when he is dead, you will be killed. When Rasulullah is dead and you say he's dead, you will be killed. But what happened at Uhud? Let's look at Uhud. At Uhud, Shaitan said Rasulullah is dead. When he wasn't dead. Shaitan said that Rasulullah is dead when he wasn't dead. And then the same man, he runs away. He runs away. A Shaitan saying that Rasulullah is dead, he accepts that and runs away. When Rasulullah is dead, passes away, and then he says the munafiq are saying that Rasulullah is dead. So when did this idea come? All of a sudden he believes Rasulullah is dead, and then he believes that Rasulullah isn't dead. This was part of the plan. It was going along, and he was making things up as he was going along. So this action of theirs, of going to Saqifa itself, it is indicating that their plan was to make sure that somehow that
Hazrat Ali is going to be occupied. He's going to be occupied. He's going to be occupied. Why? Because he has to do all the funeral ceremonies. People come to the room of Rasulullah and pray. Pray, and then they leave. By 10 by 10. And it took 2 days. And during these 2 days, these people met in Saqifa. I said this yesterday, that our Muslim brothers, they say Islam is a very democratic religion. Look at the early companions. Look how they selected Hazrat Abu Bakr. Wallah, I swear by God, that if you could show me that Saqifa was democracy, I would leave my Islam. You call this democracy? Let us now look at Saqifa, how democratic this is. In Saqifa, this is Medina. Medina and Ansar. The word Ansar are the helpers, meaning they are the people who live in Medina. And the Muhajirin are the people who came from Mecca to Medina. The Ansar, you might ask a question. If the Ansar, meaning the Ansar, the people of Medina, they believed in Imam Ali, why did they meet at Saqifa? Why did they meet? Did they not believe in Imam Ali? They did. But what they were seeing, they seen the plan being hatched. They seen the plan being hatched. They seen Rasulullah was not being obeyed regarding Usama. They seen that on Thursday, they were shouting in front of Rasulullah. They knew that the power is going to be taken away from them. So what they were trying to do now, they knew that some of the people, which I just mentioned, they are going to take power away from Imam Ali. What we need to do now is to arrange a meeting, a secret meeting in Saqifa. The people in Saqifa, from history, is about 25. 20 people of Ansar, people of Medina, and 5 to 6 people of the Muhajirin. Amongst them, Hazrat first, second and third, and not third, but there's a few others as well, of their gang. It's his gang. So when they leave now, Rasulullah, he's died. This is the same day. Rasulullah is still to be buried. They left him. I stop again, once again. I'm going to give you a source. Anybody listening to this on the internet and being recorded will listen to me. The first Seerat book, the first book written on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was by Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, when he wrote the book, he wrote Saqifa as a chapters, all the chapters, and then he comes to Saqifa. Then Saqifa, and then he comes to the burial. He accepts, Ibn Ishaq accepts that the Saqifa event happened first, and then the burial. And Sunnis, they call the day of the death of Rasulullah as a Yawm Saqifa, the day of Saqifa. So they accept that. Everybody has accepted this, that this is the day of Saqifa. So the day of the Saqifa is when they left Rasulullah and then went to Saqifa to decide who's going to be the next. Now if we look, first of all, in a democracy, you have candidates, and then everybody has the right to vote. You know who the candidates are, A, B, C, D, they're the candidates, you're given the ballot paper, and then you put the ballot in, and whoever wins the election, hooray to him, and then whoever loses goes back home as the loser. This is democracy. And democracy isn't something, it's going back to Greek philosophy, Plato and Aristotle. It goes back to that time. Romans. So democracy is no new concept of Islam. It existed before. If they claim this is democracy, which it wasn't. So now you have this battle now. It is a battle between Hazrat Abu Bakr, Umar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, and Sa'd ibn Ubadah. Sa'd ibn Ubadah, he is the leader of the Khazraj tribe of Medina. He is the candidate. Sa'd ibn Ubadah is the candidate for the Khalifa. What they come out with is strange.
First of all, they've changed all of a sudden. His anger is gone, his worrying of Rasulullah is all gone. He's all now changed. Now he's thinking about what? The Khilafat and nothing else. So he now goes to this meeting, and Sa'd ibn Ubadah, he is ill, he has a fever, and then he is saying that we have a right to the Khilafat. Umar says, no, we are from the same family, we are from the Quraysh. The Quraysh have right to become the Khalifas. If he's claiming, this is a point to be noted, if he's claiming that we are from the same tribe, meaning Quraysh, and we have a right to the Khilafat, then who has more right than Imam Ali? Who has more right than Imam Ali? If he claims to be close, because he's from the same tribe, then Imam Ali has more rights than anybody else. He is his cousin. He is from Bani Hashim, the best of tribes. So this now excludes. You now put a line across the whole of Ansar. None of the Ansar are not capable of becoming Khalifas. Why? It's because he disqualified them. He himself has disqualified the Ansar from becoming Khalifa. So now, who do you have? The Muhajirin. And out of them is only 5. Abu Bakr ibn Jarrah, Umar, and Hazrat Abu Bakr. This is now 3 candidates. First, you had the Ansar, and also the Muhajirin, people from Makkah and Medina. And now, you only have 3 candidates left. 3 candidates. This is how democracy is working. Hazrat Abu Bakr says, I will vote for who? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Then Hazrat Umar comes in. He said, no, I will vote, meaning do bayat. This word is bayat. When I say vote, it means bayat. I will do your bayat. He then hurriedly does the bayat of Hazrat Abu Bakr. He does the bayat of Hazrat Abu Bakr. And then the others, they follow suit. And they say, look, we will become the Khalifas, and you, Ansar, will become our ministers, Wazir. In the history of Islam, what this was said, they never practiced this. No Madani was ever given a post, except in the time of Imam Ali. Madanis were never given a post. Every post went to the people around them, went to the Bani Umayyah. The enemies of Islam, they received posts, but the people who spent their life protecting Islam, they received nothing. I'm 2 or 3 minutes and I'll finish. Now, once they have decided, this is so-called democracy. Amrahum shura bainahum. This is democracy. Their democracy is that you cancel people out, and then Sa'd ibn Ubadah, from the Madanis, he said, I'm not going to do bayt. I'm not going to do bayt of Abu Bakr. Sa'd ibn Ubadah refused. He said, we will do the bayt of Ali. Because they knew the temperament of Ali. They knew Ali, they knew his character. They were more closer to Ali than anybody else. They said, no, we're not going to do bayt of Abu Bakr. We're going to do bayt of Ali. Then Umar threatened to kill Sa'd ibn Ubadah. Threat to kill him. You tell me, in a democracy, if a person doesn't vote for you, then you get killed. Is that democracy? So, in this referendum we have, Brexit, 49 to 51. According to Hazrat Umar's democracy, that if you don't vote for me, then the rest are killed. So half the population of this country is killed, according to Hazrat Umar's philosophy. Half of the population of Britain is killed. This is democracy. And this is a democracy that our Sunni brothers are so proud of, that this is democracy? No. Then what happened? They went to the masjid and they forced people. Hazrat Umar, I mentioned this name over again because this is what history has said. Even Sunni history and Shia history. He grabs people's hands and forces it upon the hand of Abu Bakr and says, do bayat of Abu Bakr. This is the force which is being used.
Another point is that there was a tribe called Bani Aslami. Banu Aslami. Bani Aslami were a bunch of thugs, a gang. They lived just outside of Medina. They had come into Medina knowing that the Prophet is going to die. So what they were trying to do is that if any problem arises, we got our press gang. You understand press gangs? People who are bouncers, in our terminology. They had their bouncers, that if anybody refuses, we will deal with them. And this is what happened. They went around people's houses, knocking on doors, and forcing the bay'at of Abu Bakr. And this is what history has said. And this is democracy that they're so proud of. And inshallah tomorrow, I will continue from here what happened afterwards. And also the fazail of Sayyidina Fatima Zahra alayhi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع عظمت بی بی زینب علیہ السلام کو خلوص بلندتر صلوات. مومنین حضرات، کل مجلس اعزاز انشاءاللہ 7:30 بجے شروع ہوگی اور مجلس کے فوراً بعد جولہ علی اصغر علیہ السلام بھی برآمد ہوگا. آپ مومنین سے اپیل کی جاتی ہے وقت مقرر پر پہنچ کر ثواب درین حاصل کریں. ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. سالانہ چندہ 150 پاؤنڈ ہے. برائے مہربانی اگر آپ نے جمع کرانا ہو حاجی باغ صاحب یا بھائی زوار شبیر صاحب کو جمع کرا سکتے ہیں. بابا سے بلند صلوات. ہر کام سے افضل ہے کام زینب کا. کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا. نہ صرف یہ کہ ناملائک سلام کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا. اسلام بچ گیا اس کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا. ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے. عزت مآب واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فیروز عباس صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں. ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. خوشنو دیے 72 شہداء کربلا علیہ السلام پرخلوص بلندتر صلوات. دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا. ماشاءاللہ. دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا. فرش عزا پہ بیٹھ کر کیا کیا سمجھ لیا. ماشاءاللہ. تم سے کبھی قضا نہ ہوگی پھر کوئی نماز. تم سے پھر کبھی قضا نہ ہوگی پھر کوئی نماز. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. علی کا بغض ہے جس کے لہو میں، ماشاءاللہ. علی کا بغض ہے جس کے لہو میں، وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا. ہے رشتہ دار جس کا ابن ملجم، وہی مسجدوں میں بمباری کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. علی کا دل زارا کا چین راضی ہو. ماشاءاللہ. علی کا دل زارا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیا نبی کے طبیب سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. علی دی تہذیب وچ کعبہ بھی جھکیا. ماشاءاللہ. علی دی تہذیب وچ کعبہ بھی جھکیا. مومناں دے دل وچوں خوف سارا مکیا. واہ جی واہ. کڈی حق دی جدوں تلوار علی علی، ایویں جگ وچ سرکار بڑی علی علی. نعرہ حیدری.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتعي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بہت سارے مومنین کرام نے التماس دعا کی ہے کیونکہ آج مجلس کے فوراً بعد یا تابوت وغیرہ کا سلسلہ ہے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت طاہرین کے صدقے سے آئیے ہم سب مل کے التجا کریں پروردگار عالم جملہ مومنین و مومنات کو خصوصاً اس ادارے میں حضرات کسی بھی اعتبار سے اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں کھانا پکانے کے اعتبار سے نظر و نیاز کے اعتبار سے مجالس میں شرکت کے اعتبار سے یا اس کے انتظام و انصراف کے اعتبار سے درس کی جس انداز سے بھی جو حضرات اپنا تعاون پیش کرے پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کی ہر مشکل کو آسان فرمائے پریشانی کو دفع فرمائے سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و مان رکھے سب کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے سب کو عمر میں برکت عطا فرمائے اور سب کے رزق میں وسعت عنایت فرمائے مومنین میں جو بیمار ہوں مومنین و مومنات میں پروردگار سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے ایک مرد مومن نے کل تبرک دیا تھا خصوصیت سے ان کے لیے التماس دعا کی گئی تھی میں فراموش کر گیا تھا کسی مومن نے عزا کے سلسلے میں مخصوص رقم ذمہ داروں کے حوالے کی ہے ان کی جو مشکلات ہیں اہل بیت طاہرین صدقے میں وہ تمام مشکلات دور ہوں ان کی تمام پریشانیاں دفع ہوں ان کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں پروردگار عالم علیہ صحت و سلامتی و شفاء عاجل عطا فرمائے اور بھی جو مومنین بے اولاد ہیں پروردگار عالم علیہ اولاد عنایت فرمائے روزوں قرضوں کا ادا فرمائے جو پریشانیوں ہوں پریشانیوں کا دفع فرمائے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات آباد ہوں معبود سب کو اپنے حفظ و امان رکھ کے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے خصوصیت کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے عطابات عالیات علماء مراجع کرام و جمہوری اسلامی کی حفاظت فرمائے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے آپ کو ان کے ناصروں و غلاموں میں شامل فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل قرآن کریم کے جن فقروں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ترجمہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے نبی خاص جناب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، ان کے ذریعے سے ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیغمبر، جو لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ اگر تم واقعاً خدا کے چاہنے والے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ ہے، میں نے ایک دوسرے انداز سے آپ کی خدمت میں کسی مجلس میں سلسلے کے سلسلے میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے ایک نظام بنایا، ہمیں مانو ہماری مانو۔ ماشاءاللہ جی۔ ہمیں مانو، ہم جس کو منوائیں اس کی مانو۔ نبی نے بھی وہی بات کہی، ہمیں مانو ہماری مانو، ہمیں مانو ہم جس کو منوائیں اس کی مانو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ایک بات کہی ہے، ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مومنین کو جو اطاعت فرض کی گئی ہے وہ 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا ایک گویا خلاصے کے طور پہ ہمیں حکم دے رہا ہے، پیغمبر اس کی تشریح کریں گے۔ اطاعت کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے، بات پھر وہی آ رہی ہے کہ شیطان نے اللہ کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، مگر اللہ نے جب کہا کہ جسے میں بنا رہا ہوں وہ بھی قابل اطاعت ہے، لہذا اس کی تعظیم کے سلسلے میں جو حکم دے رہا ہوں اسے انجام دو، تو اس نے اس سے انکار کر دیا۔ یعنی خدا نے بتایا کہ ہم اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نمائندے کی اطاعت بھی چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ اسی لیے یہ فتوے جو میں آپ کی خدمت میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں اس سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم اپنی بھی اطاعت چاہ رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے اگر تم واقعی مجھے دوست رکھتے ہو تو خالی مجھے دوست نہ رکھو، مجھے دوست رکھنے کے ساتھ پیغمبر کہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو معلوم ہوگا خدا کی فرما برداری اس وقت تک اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک انسان رسول اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ انسان قابل بخشش بھی اس وقت نہیں ہوگا جب تک خدا کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ انسان کی مغفرت بھی اس وقت نہیں ہوگی جب تک اللہ کی اطاعت کے ساتھ خدا کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ انسان سے خدا محبت بھی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ خدا کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ پیغمبر نے ایک سلسلہ اور آگے بڑھا دیا، کیا بات ہے۔ خدا نبی کریم نے اس سلسلے کو ایک ذرا سا اور آگے بڑھایا۔ خدا نے کہا میری محبت قبول نہیں جب تک اطاعت ہے پیغمبر نہ کرے۔ نبی نے آواز دی انی تارک فیکم میں آیا ہوں، یہ گھر بنا کے جا رہا ہوں، اب گھر کی حفاظت کرنے والوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں تمہیں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میری اطاعت اور اہل بیت۔ اگر دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہو جائیں۔ توجہ ہے نا، خدا کہہ رہا ہے میری محبت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت رسول کی جائے، رسول کہہ رہے ہیں ہماری محبت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت اہل بیت کی جائے۔ سلام بھیجیے محمد و عزیزان گرامی، یہ آپس میں اتنا زیادہ گویا اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ خدا کی اطاعت اس وقت تک قبول نہیں جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے، رسول کی اطاعت اس وقت تک قبول نہیں جب تک اہل بیت کی اطاعت نہ کی جائے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہم جن ذرائع سے اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ ذرائع نہ ہوتے تو مانا کہ ہم قادر مطلق ہیں، مگر ہمارے لیے اپنا پیغام پہنچانا ایک مسئلہ بنتا۔ کیوں مسئلہ بنتا؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کی طریقے سے اس لباس میں نہیں آ سکتے کہ ہم آپ کے درمیان آنے کے بعد انسانوں کی طرح رہیں اور رہ کے بتائیں زندگی
گزاری جاتی ہے، کیونکہ میں جس قانون کو بھیج رہا ہوں اس میں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. کچھ کو بتایا جائے گا کہ یہ کرنا ہے، کچھ کر کے دکھایا جائے گا کہ یہ کرنا ہے. تو چونکہ خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ کہہ تو سکتا ہے کہ یہ کرنا ہے مگر کر کے بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ضد اپنے چاہنے والوں کے کہنے پہ کر دی، پروردگار میں تجھے دیکھنا، ہم یہ قوم کہتی ہے ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی، ہرگز تم ہمیں نہیں دے سکتے، تم ہمیں ہرگز نہیں دے سکتے. لیکن اگر بہت اصرار ہے تو ابھی ایک نور چمکے گا. ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. طور کے اوپر جو درخت ہے، طور کے قریب، اس میں ایک نور چمکے. اگر اس نور کو برداشت کر گئے، کیا بات ہے، تو پھر میرا دیکھنا بھی ممکن ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں جانے کے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. اس نور کو برداشت کر گئے تو میرا دیکھنا بھی ممکن ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں جانے کے رانی. اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کیا فرما رہا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ نور چمکے گا اور اسے تم دیکھ گئے، اسے برداشت کر گئے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم مجھے بھی دیکھ لو. توجہ ہے نا. تو جو گفتگو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نور کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہے. ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. خدا کا نور وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا مجھے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن امتحان کر لیتے ہیں. وہ نور اگر برداشت کر لو جو میں بھی یہاں تمہارے سامنے روشن ہوگا تو پھر تم ہمیں دیکھ لو گے. تو یہ تو واضح ہے نا کہ وہ جو نور سامنے آ رہا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نہیں لانے کے رامی. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نور چمک رہا ہے ماشاءاللہ جی، جس کے ذریعے امتحان لیا جا رہا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ کہیں حدیث اور اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے جھٹلا دیں کہ یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اسے برداشت کر گئے تو ہمارا دیکھنا بھی ممکن ہوگا. تو نور خدا نہیں ہے، وہ نور کچھ اور ہی ہے. توجہ ہے نہیں جانے. وہ نور کون ہو سکتا ہے میں الگ سے خاص تشخیص تو نہیں کروں گا کہ وہ کون سا نور ہے، مگر اگر نورانی شخصیتوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے خالی اتنی سی بات آتی ہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن حسین و حسن، یہ نور خدا نہیں ہے، بس نور ہے، اس کی ہلکی سے لو سامنے آ رہی ہے. موسیٰ اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں. دیکھنے کے بعد موسیٰ اپنی ساتھیوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاتے ہیں. خدا کہتا ہے جب ان نوروں کو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو ہماری نورانیت کو کیا جب تک اطاعت نبی نہ کرو، یعنی اظہار محبت پیغمبر میں نہ کرو. بھئی اطاعت کب ہوتی ہے، اتباع کب ہوتی ہے، کسی کے نقش قدم پہ آدمی کب چلتا ہے؟ جب اس سے محبت ہوتی ہے. بے شک. اور جو ہی محبت ختم ہوتی ہے وہ اس راستے جانے لگتا ہے، وہ دوسرا اس راستے پہ جانے لگتا ہے. محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے تو اس کے راستے پہ چلتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہماری محبت کے ساتھ ضروری ہے اتباع پیغمبر، اور پیغمبر فرماتے ہیں ہماری اتباع کے ساتھ ضروری ہے اتباع اہل بیت. ہماری اتباع کے ساتھ ضروری ہے محبت اہل بیت، ضروری ہے مودت اہل بیت، ضروری ہے پیروی اہل بیت. کیوں اتنا زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے کیوں جوڑا گیا؟ خدا نے کہا مجھے دین پہنچانا تھا،
मुझे अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ना, मुझे उन्हें आदमी बनाना था, इंसान बनाना था। तो जो है दीन चाहता क्या है ज़िदाने गिरामी? कभी आपने गौर फरमाया कि इतने सारे अंबिया और मुरसलीन हमारे दरमियान आए, अंबिया के जाने के बाद इम्मा का सिलसिला कायम हुआ और आज तक वो सिलसिला कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। मगर खुदा का हदफ क्या है, खुदा का मकसद क्या है? खुदा ने इतना लंबा चौड़ा दीन, इतना सिलसिला क्यों कायम किया है? क्या वजह है उसकी? ये हमने वो छोटी सी एक मस्जिद थी, हमने उसे फरोख्त कर दिया और फरोख्त करने के बाद ये बड़ा एक हाल ले लिया, ये एक बड़ा इलाका ले लिया। क्यों लिया गया? तो आपको पता है ना कि हमने छोटे को इसलिए बेचा, बड़ा इसलिए लिया। बोलो हमारे मसलन पैसा ना हो, कर्ज लिया हो, जो कुछ भी हो, हर मुश्किल हमने झेली मगर लिया। क्यों लिया? हर परेशानी हमने झेली मगर लिया। तो कहे ना वहां मजमा नहीं आ पाता था, वहां प्रोग्रामों में बड़ी परेशानी होती थी। ये बड़ी जगह है तो यहाँ मजलिस होगी, महफिल होगी, नमाज जुमा होगी, जो जरूरत मजहब की जरूरियात है उसे हम पूरा करेंगे। इस इमारत को बना खरीद के ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। तवज्जो है ना? तो छोटी सी इमारत आदमी खरीदता है तो उसका हदफ मालूम होता है, ये इस्लाम की इतनी बड़ी इमारत माशाअल्लाह जी, जिसकी बुनियाद आदम ने रखी है और 1,24,000 अंबिया ने ईंटें रख के उसे ऐसा मुकम्मल किया कि कबीर में आके सिलसिला चला। हर एक ने अपनी जिंदगी में इसको आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि पैगंबर आए, पैगंबर ने इसे सजाया संवारा, मगर उसके बाद भी खुदा ने कहा अब मुकम्मल हो गया। हाँ, एक ऐलान करने को ये नहीं करोगे कभी दीन की इमारत मुकम्मल नहीं होगी, लिहाजा ये ऐलान कर दो। अब जो नबी ने कहा अल्लाह कुन तो मौला हो मिशन को भेजने वाला होता है, एक मिशन को पहुंचाने वाला होता है, एक मिशन को बचाने वाला होता है। मैंने दीन इस्लाम को एक तहरीक के तौर पे भेजा है, अंबिया मुरसलीन और नबी आखिर ने उसे तुम तक पहुंचाया है। इमारत बना देना आसान होता है, इमारत की हिफाजत करना मुश्किल होता है। गदीर में खाली इमारत मुकम्मल नहीं की गई है, इमारत की हिफाजत क्या कहने परवरदिगार आलम सोच रहा था कर लेना तो आसान है, बचाना बड़ा मुश्किल है। अभी बचाने वाले सामने नहीं आ रहे हैं, मगर अभी बाकायदा उन्हें वादे नहीं किया गया। और जब गदीर में पूरे तरीके से ऐलान कर दिया गया तो अब बात मुकम्मल हो गई, अब इसे कयामत तक कोई मिटा नहीं सकता। ये इमारत कयामत के सुबह तक वैसे ही मजबूत खड़ी रहेगी जैसे मैं चाहता था कयामत तक। तो ये इमारत बनी काहे के लिए? माशाअल्लाह जी, ये इमारत इतने लोगों ने मिलजुल के बनाई और उसके बाद लोगों ने मिलजुल के बचाया इसे। तो ये काहे के लिए? हमारे यहाँ इमारतें बनती हैं, हर इमारत का मकसद है, जैसे मैंने कहा कि इस इमारत का मकसद है। इस इमारत में क्यों बुलाया जा रहा है? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोगों इस इमारत में आ जाओ। वाह जी वाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का क्या मतलब है? इमारत में आ जाओ, नहीं लफ्जों को जरा बदल दो तो वाज़ेह हो जाएगा। पैगंबर ने कहा था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला आ जाओ। हदीस कुदसी में अल्लाह ने वजाहत की ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखल फी हिस्नी
میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں آ گیا میرے اس قلعے میں آ گیا وہ نجات پا گیا میرے عذاب سے۔ اب امام جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی انہوں نے دوبارہ جب آگے بڑھائی تو فرمایا ولیکن بشرطہا وشروطہا، ماشاءاللہ جی، لیکن اس قلعے میں آنے کے بعد عذاب سے نجات پانے کی کچھ شرطیں ہیں، ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، توجہ ہے میرے علیہ الامین، اور میں ان شرطوں میں ایک شرط ہوں، توجہ ہے نا۔ تو امام نے بتایا کہ اس قلعے میں داخل ہو جانے سے آدمی عذاب سے نجات نہیں پاتا، داخل ہو جانے سے انسان عذاب سے نجات نہیں پاتا، بلکہ بچانے والوں سے محبت کرنے کے بعد عذاب سے پاتا ہے۔ جو اس عمارت کی حفاظت کرنے والے ہیں ان سے مودت کرنے والے عذاب سے نجات پاتے ہیں، ہر ایک نجات نہیں پاتا، توجہ ہے نہیں جانے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی راتوں کو رات بھر نماز پڑھے، یہ نمازی اقامت تو کہتا ہوگا، یہ نمازی اذان تو کہتا ہوگا، اذان میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یعنی داخل ہو گیا، داخل ہو کے وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا ہے۔ اب نبی فرما رہے اگر کوئی انسان راتوں کو رات بھر نمازیں پڑھے، دنوں کو مسلسل روزے رکھے، راتوں کو رات بھر نمازیں پڑھے، دنوں کو مسلسل روزے رکھے، 70 حج پیدل کیے ہو، 70 حج پیدل کیے ہو، وہ ہے ابو قبیس جو مکے میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، اس کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو۔ راتوں کو نمازیں، دنوں کو روزے، 70 حج پیدل، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا چاندی خیرات کیا ہو۔ صفا اور مروہ جو مکے کے قریب دو پہاڑیوں کا نام ہے، دونوں کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ مار دیا جائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ قتل کر دیا جائے۔ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا روزہ دار ہے، کتنا بڑا حاجی ہے، کتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہے، کتنا بڑا مظلوم ہے کہ کچھ نہیں کیا تھا، بیچارے نے عبادت کر رہا تھا، اسے مار دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں سیدھے جنت میں جائے گا۔ نبی کہتے ہیں وہ جنت کی بو نہیں سنے گا اگر اس کے دل میں محبت محمد ایسا آدمی جنت کی بو نہیں سنے گا اگر اس کے دل میں محبت ہے، محمد والے محبت نہیں ہے۔ توجہ ہے رہے جانے کے رامی، پتہ چلا لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا میرا قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہوا نجات پائی عذاب سے، مگر امام کہتے ہیں بے شرطہا و شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، توجہ ہے نا۔ اگر کوئی حفاظت کرنے ہی والوں کو قتل کرنا شروع کر دے، اللہ کا تو سارا پروگرام ہو جائے گا، نہیں جانے گا نا، قیامت تک اس عمارت کو بچانا ہے۔ اس لیے شرط ہے لا الہ الا اللہ کی حدوں میں داخل ہونے کے لیے اہل بیت طاہرین کی محبت کی کہ نجات وہی پائے گا جو محب اہل بیت۔ ملجل کے صلوات پر محمد تو خدا نے کہا میری محبت، مگر میری محبت اس وقت قبول نہیں جب تک تم اطاعت رسول نہ کرو، اتباع پیغمبر نہ کرو۔ نبی نے کہا میری محبت، مگر مجھے اپنی محبت اس وقت قبول نہیں جب تک تم میرے اہل بیت کو نہ چاہو، اس وقت تک مجھے اپنی محبت بھی قبول نہیں ہے۔ اور کیسے چاہا جاتا ہے وہ کر کے بھی دکھایا۔
کوئی آیا تو بیٹی ہے مگر خود بنفس نفیس پیغمبر کھڑے ہو گئے. بتایا یہ بیٹی عام بیٹی نہیں، یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، یہ وہ مخصوص بیٹی ہے جسے ہدیہ پروردگار کہا جا سکتا ہے، جسے تحفہ مالک کہا جا سکتا ہے، جسے خدا کی طرف سے سوغات کہا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں کہی ہیں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے پیغمبر کے لیے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ ثوابت، نہ شمس، نہ قمر، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ گلشن، نہ بوئے گل، نہ دریا، نہ روانی، نہ سمندر، نہ پانی، نہ انسان، نہ جنات، نہ نباتات، نہ حیوانات، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. نبی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، نبی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. تو یہ سب کچھ کاہے کے لیے ہوا؟ اس لیے کہ نبی کو پیدا کرنا ہوگا. تو کہا میرا نبی معمولی نبی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے وزراء آتے ہیں تو تم شمع روشن کرتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، مائک کا انتظام کرتے ہو، مجمع کو بلاتے ہو، اسٹیج کو سجاتے ہو. تو میں یوں ہی تھوڑی بھیجوں گا سید المرسلین کو، خاتم النبی پہلے پیدا کروں گا اور پھر افراد کو پیدا کروں گا. آدم علم کے شمع روشن کر دو، دنیا کو متوجہ کر لو. یعقوب تم جاؤ اور اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کرو. عیسیٰ تم جاؤ اپنی روحانیت پیش کرو. اس لیے کہ یہ تو مجموعہ ہے نا. اچانک جو ہے بڑی روشنی نہیں جلائی جاتی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کمزور ہوتی ہے، توجہ اسے ذرا ذرا سے روشنی دی جاتی ہے، پھر ذرا تیز، پھر ذرا تیز، پھر ذرا تیز. کہیں ایسا نہ ہو کہ روشنی کے چکر میں وہ اندھا ہو جائے. روشنی کو بھیجنے کے لیے پہلے آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، 1,24,000 انبیاء، تمام انبیاء آ گئے کہ اب یہ نگاہیں عادی ہو گئی کہ بھرپور نور کو دیکھا جا سکتا. ادھر پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. نور ہی نہیں خلق کیا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابو گل کے درمیان کروٹیں لے رہے. پتہ چلا نبی کو روکا جا رہا ہے کسی وجہ سے. لوگوں کو آشنا تو بنا دو، لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ تو کر دو، لوگوں کو اس لائق بناؤ کہ وہ قبول کر سکے اس نور کو. لہٰذا 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا. سب کچھ بنایا گیا، پھر یہ سلسلہ قائم ہوا، آخر میں نبی کو بھیجا گیا. عزیزوں تو جو بھی ہوا وہ نبی کی وجہ سے. نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. جو ہوا وہ نبی کی وجہ سے ہوا. نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. تو کچھ نہ ہوتا تو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ عشر محرم ہونا تھا. نہیں ہونا تھا، عشر محرم ہونا تھا نا، ہونا تھا. تو پہلے سے آپ نے میٹنگ کی. جی مائک سے نہیں چلتا، مائک کی سیٹنگ ہونی چاہیے. فٹنگ دیکھ لیجئے کمزور تو نہیں ہے، فٹنگ کو صحیح ہونا چاہیے.
فرش وغیرہ صحیح ہے نا, روشنی کے انتظام صحیح ہے نا. اور دیکھو تبرک آپ کو بانٹنا ہے, کھانا آپ کو بنانا ہے, اعلان آپ کو کرنا ہے, انتظام آپ کو کرنا ہے, چندہ آپ کو وصولنا ہے, اور مومنین کو خبر کرنی ہے فلاں دن سے مجلس شروع ہونے والی ہے, مومنین کو اتنے بجے آنا ہے, اور اس سے پہلے ہمارے لیے انتظام ہو رہا ہے, یہ کاغذ, یہ پتر, یہ آپ بھیج دیجئے, یہ ہم بھیج رہے ہیں, اور آپ یہ کیجئے اور وہ کیجئے. اور اس طریقے سے بھی یہاں وقت سے پہلے تشریف لے آئیے. ادھر مولانا برسٹل سے جو ہے ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے, دیکھیے آپ کا انگریزی بچوں کے لیے پروگرام ہے, اور اس طریقے سے یوں آنا ہے اور یوں آنا ہے. کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ سال بھر تو یہاں گرد و غبار تھے مثال کے طور پہ, یہ صفائی, یہ جھاڑو, یہ مائک, یہ افراد, یہ علماء, سب کچھ کیا ہو کا اشرا ہونا ہے. محرم کا اشرا ہونا ہے. تو محرم کا اشرا ہے مقصد. کیا بات ہے, محرم کا اشرا ہے مقصد, اور اس مقصد کے لیے مجمع بھی ہو, مولانا بھی ہو, اردو بھی ہو, انگریزی بھی ہو, لوگ بھی ہو, مائک بھی ہو, روشنی بھی ہو, فرش بھی ہو, اہتمام بھی ہو. اب جو ہے نا یہ بتائیے 12 محرم کے بعد کیا یہ سب ایسے ہی رہ جائے گا؟ کل یہ مجمع اپنے گھر چلا جائے گا, مولانا اپنے گھر چلے جائیں گے, منظور صاحب قبلہ جو ہے وہ اپنے برسٹل کی طرف روانہ ہو جائیں گے, اور یہ لائٹیں وغیرہ جو زیادہ لگائی گئی وہ ہٹا دی جائیں گی. اس مائک کو بھی اتنی ضرورت اب نہیں رہ جائے گی اس مجمع کے بعد کہ ہر طرف آواز پہنچائی جائے. خواتین جو کھانا پکا رہی ہیں وہ اب یہاں نہیں پکائیں گے, اپنے گھر جا کے پکائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقصد ہے اشرا. جو ہے ساری رونق ختم. سلام میں یہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ اشرے کے لیے. جو ہی اشرا ختم ہوگا یہ ساری رونق ختم ہو جائے گی. اب یہاں آ کے مولانا کو ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملیں گے, آپ کو ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملیں گے, مجمع تلاش کریں گے وہ نہیں ملیں گے, تبرک ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملے گا, توجہ ہے نا, کھانے پکانے والے ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملیں گے, تبرک والے ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملیں گے, چندے والے ڈھونڈیں گے کوئی نہیں ملے گا. اس لیے کہ سب اہتمام کیا گیا اشرے کے لیے. اشرا ختم, ساری رونق ختم, سارا انتظام ختم. تو زمین نبی کے لیے بچھی, آسمان نبی کے لیے دنیا میں جو بھی رونق ہے وہ ساری رونق نبی کے صدقے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس کائنات میں جو بھی رونق ہے وہ سب نبی کے صدقے میں. تو جب تک نبی تھے زمین رہتی, جب تک نبی تھے آسمان رہتا, جب تک نبی تھے ہوائیں رہتی, جب تک نبی تھے دریا ہوتا, جب تک نبی تھے روانی ہوتا, جب تک نبی تھے کروفر ہوتا, جب تک نبی تھے حشم و صدہ ہوتا, جب تک نبی تھے انسان ہوتے, جب تک نبی تھے جنات ہوتے. نبی کے جاتی سب کو ختم کر دینا چاہیے. یہ کہ جس کے لیے بنا ہے وہ جا چکا, تو جو بنا ہے اس کو بھی جانا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا کہ نبی گئے زمین باقی ہے, نبی گئے باقی ہے, نبی گئے آسمان باقی ہے, نبی گئے ستارے باقی ہیں, نبی گئے ثوابت باقی ہے, نبی گئے قمر باقی ہے, نبی گئے فضائیں باقی ہیں, نبی گئے ہوائیں باقی ہیں, نبی گئے سمندر باقی ہے, نبی گئے دریا باقی ہے, نبی گئے روانی باقی ہے, نبی گئے افراد باقی ہیں, نبی گئے جنات باقی ہیں, نبی گئے شجر باقی ہیں, نبی گئے حجر باقی ہیں, نبی گئے جمادات باقی ہیں, نبی گئے گمراہ ہونے والے بعد میں, ہدایت کرنے والا پہلے, بے شک, راہرو بعد میں, رہنما پہلے, بے شک, جاہلوں کی ولادت بعد میں, عالم پہلے. تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارا کوئی ہاتھی نہیں تھا, کوئی رہبر نہیں تھا, کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا جیسے نبوت کا سلسلہ شروع کہا جاتا ہے. مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہے. یہ ہے اس سلسلے نبوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہے. ارشاد ہوتا ہے, کل میں نے شاید وہ آیت پڑھی تھی کہ ارشاد ہوتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ بھیجا.
کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ ماشاءاللہ، نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ رسول اپنے اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ تو بات آ گئی ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر تھوڑا رک کے یہ کہوں کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور رسالت کے ساتھ اس لیے آئے تاکہ اپنے اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ یہی تھا مقصد نبی گرامی۔ تو کیا نبی نے غالب کر دیا؟ جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو بھیجا اس لیے گیا تھا تاکہ یہ دین غالب ہو جائے۔ نبی نے دین غالب کیا نہیں، سیدھی سی بات ہے نہیں، اس لیے غلبہ اضافے کو نہیں کہا جاتا، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، بے شک، غلبہ سب کے خاتمے کے بعد اپنی تجلی کو کہا جاتا ہے۔ سلام علیہ محمد و آلہ محمد، ٹھیک ہے نا؟ نبی جب نہیں آئے تھے بہت سے دین تھے، سینکڑوں، ستارہ پوجنا، آدمی پوجنا، بت پوجنا، دریا پوجنا، درخت پوجنا وغیرہ، بہت سے دین تھے۔ نبی آئے تو کیا ہوا؟ 100 تھے تو ایک دن بڑھا جسے اسلام کہا جاتا۔ دین کتنے ہوئے؟ 100۔ اور پھر نبی آئے، چپ رہے، بعثت ہوئی، تبلیغ شروع کی، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی دن بتائیں گے جس دن دنیا میں صرف ایک ہی دین ہو جسے اسلام کہا جا رہا ہے؟ نہیں، بات اپنی جگہ پہ رہی۔ نبی سے پہلے 100 تھے، نبی کے آنے کے بعد 101 ہوئے۔ نبی آئے اور چلے گئے، وہ 101 رہ گئے، وہ جو تھے وہ بھی رہے اور نبی جو لائے وہ بھی رہے۔ اس دن سے آج کا دن آ گیا، وہ سارے دین بھی ہیں اور جو نبی لائے وہ بھی ہے۔ توجہ ہے نہیں جانے گیا؟ کوئی دن ایسا آیا، کوئی رات ایسی آئی، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ ایسا آیا جس دن کہا جائے بس ایک ہی دن تھا اور کچھ نہیں تھا؟ نہیں آیا نا۔ تو میں تو مسلمان ہوں، مجھے قرآن پر پورا اعتماد ہے۔ اگر کوئی کافر و مشرک یا کسی اور مذہب کا ماننے والا کہے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو دین اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے، اور نبی آئے اور چلے گئے اور اتنا زمانہ گزر گیا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دین غالب نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو قرآن بڑی سچی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اگر شبہ نہیں ہے تو بتاؤ کس دن غالب ہوا؟ ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب؟ اگر ہو کسی کے پاس، کسی بھی مسلمان کے پاس، تو جواب دے کہ کس دن دین غالب ہوا؟ نبی نہیں تھے تب بھی دین غالب نہیں تھا، نبی آئے ایک دین آیا، اور آج تک کا زمانہ گزرا کبھی دین غالب نہیں ہوا۔ تو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دین اس لیے بھیجا، مقصد ہے نبی کے آنے کا دین کو غالب کرنا۔ ماشاءاللہ جی، تو دین تو غالب نہیں ہوا، قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ کہا جی بالکل بھائی، میں تو مسلمان ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ غلط کہہ رہا ہے، دوسرا تو کہہ دے گا نا وہ فوراً کہ بھائی سیدھے سیدھے غلط کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ خاکم بتا، سیدھے سیدھے غلط کہہ رہا ہے۔ اگر نبی نے غالب کیا تو آپ ثابت کیجئے کب یعنی دین کو غالب کیا؟ تو کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکے گا، ثابت نہیں کر سکے گا تو ماننا پڑے گا کہ اعلان وہ نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ شبہ آئے گا نا، شک آئے گا نا، توجہ ہے نا اعزازِ گرامی؟ نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کہ خالی قرآن مت پڑھنا، اہل بیت سے صراحت بھی لے لینا، توجہ ہے نا اعزازِ گرامی؟ اب جب اہل بیت کے بزرگ شخصیت نے صراحت کی تو آواز دی، اولا محمد
ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے کیا بات تو زمین عدل و انصاف سے یوں بھر جائے گی جیسے اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو آدمی بنانا۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا۔ جب انسان واقعی انسان ہو جائے گا تو آٹومیٹک عدل و انصاف سامنے آ جائے گا۔ جب تک انسان میں انسانیت نہیں ہوگی کہیں ظلم کہیں تشدد کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ جس دن وہ واقعی انسان بن جائے گا اس دن نہ ظلم ہوگا نہ تشدد ہوگا نہ زیادتیاں ہوں۔ مل جل کی طرح صلوات دیجئے محمد تو خدا بھیجنے والا، نبی پہنچانے والا، اہل بیت دین کو بچانے والے، اس لیے خدا کہتا ہے اس کو بھی مانو جس نے بھیجا ہے، اس کو بھی مانو جس نے پہنچایا ہے، اس کو بھی مانو جس نے بچایا ہے اور بچاتا رہے گا، جن کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جنہیں حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، جن کو تحفظ دین کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا تھا ہدایت، خاتم پہ آ کے آدم سے چلا خاتم پہ رک گیا، کیونکہ نبیوں کا آنے کا سلسلہ کیا تھا؟ ہدایت۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا سلسلہ قائم ہوا تھا ہدایت کے لیے، تو آدم سے چلا اور خاتم پہ رک گیا۔ میں نے ہاتھ جھاڑ دیا، میں نے کہا جب یہ سلسلہ ہدایت تھا تو قیامت تک چلنا چاہیے تھا۔ اے پروردگار، نبی یا خاتم کے بعد انسان نہیں پیدا ہوں گے یا پیدا ہوں گے اور انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی؟ جو آدم سے لے کے نبی تک چلایا سلسلہ ہدایت کا اور اچانک بند ہو گیا تو سوال آئے گا نا کہ کیا اب انسان نہیں پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب وہ خود ہدایت یافتہ پیدا ہوں گے، انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تب یہ سلسلہ بند ہوا تو قدرت نے کہا ہم نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بند کیا ہے، ہم نے ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کیا ہے۔ صلوات علیہ محمد و علیہ ہم نے آخر نبی کو رسالت اور نبوت کو ختم کیا ہے، نہ کہ ہدایت کو۔ ہدایت قیامت تک جائے گی۔ ہم نے کہا کون لے جائے گا؟ کہ نبی سے پوچھو، اور نبی نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دونوں سے متمسک رہے، گمراہ نہیں ہوگی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کے مقابلے میں جو چیز ہے، گمراہ نہیں ہوگے یعنی ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو گے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں بھی حوض کوثر پہ پہنچے۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی نبی ہے، اہل بیت ہے، اتنے باریک بین ہم مسلمان ہیں، مگر پیغمبر نے تو اتنی باریک بینی نہیں دکھائی۔ صلوات علیہ محمد و علیہ محمد۔ نبی نے اتنی باریک بینی نہیں دکھائی۔ یہ اپنی جگہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ سلسلے نبوت ختم، مگر اس کے بعد جو سلسلہ قائم ہو رہا ہے تم اسے یہ کہہ کے نیچا دکھا دو کہ نبی نبی ہیں، اور وہ سلسلہ بہرحال وہ سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا مقدر ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو، مگر نبی نے جس مقدر پہ ناز کیا ہے نا، وہ کبھی تاریخ کے آئینے میں دیکھا ہے کہ نبی نے جاتے جاتے کس مقدر پہ ناز کیا؟ قم یا علی، نبی کے میدان میں کہا علی اٹھو، اور علی جب اٹھے بازوؤں سے سنبھالا، بازوؤں سے۔ آدمی کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، بچے کو بھی بازوؤں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، مگر آج نبی غدیر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
उठा नहीं था तो कुछ और उठा लिए होते, बहुत हो गया था। मगर ये क्या, यहाँ खड़े हो जाओ। अब जो खड़े हुए बाजू पे हाथ डाला, अब उठाया और उठाया और उठाया। पूरा मजमा देख रहा है, नबूवत गायब है, इमामत गायब है। शिया सुन्नी तमाम उलमाए तहरीर फरमाते हैं कि इतना बुलंद किया कि सफेदी ज़ेरे बगल नमूदार हो। इस बुलंदी का मतलब समझ रहे हैं? हाथ जितना उठ सकता था उतना नबी ने उठा के अली को बुलंद किया और बताया कि इस तरह थे कि अब नबी को कोई नहीं देख रहा था, अब सीधे सीधे अली को देखा जा रहा था। मैंने इसीलिए कहा मुसलमानों के ज़हनों में गंदगी पड़ी हुई है ना, सतीफे की। समझ में नहीं आएंगे, नबी जैसा पाकीज़ा ज़हन हो तो पता चले कि नबी खबीर ने सवालात के वजमे में अपने को छुपा के अली को ज़ाहिर बता रहे हैं। जिस तरह सूरज के डूबने के बाद चांद रोशनी फैलाता है, उसी तरह मैं डूबने वाला हूँ, कमरे इमामत रोशनी फैलाने। तरीका अपना के, ये तर्ज अपना के बताया, ये है महताब इमामत। और जिस तरीके से आहिस्ता 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 चाँद के नमूदार होने की का वक्त जो जो करीब होता है, यूं यूं सूरज मगरिब की सिमत अपने आप को रोपोश करने लगता है। पैगंबर ने ऐसे ही आहिस्ता से नबूवत का सूरज डूबने वाला, इमामत का कमर दुनिया के सामने आने वाला है। जब इसकी रोशनी से महरूम हो जाओ, इसकी रोशनी से फायदा हासिल करो। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना इंसानी की रानी? ये है इमामत, ये है रिसालत के बाद अहले बैत ताहिरीन की अज़मत। नबी ने बताया, तुम इन्हें कुछ कम न समझना, बस सिर्फ इतना फर्क है, नबूवत और रिसालत वहां है, इमामत और विलायत यहाँ है। यहाँ नबूवत और रिसालत नहीं है, इसलिए कि खुदा ने सिलसिला बंद किया तो हमको आगे बढ़ाने का कोई नहीं। नबूवत पे सिलसिला, आखिरी नबी पे सिलसिले रिसालत और नबूवत खत्म। अब हिदायत का सिलसिला चलेगा मगर नाम बदलेगा, इमामत और विलायत। किसी कॉलेज का प्रिंसिपल अगर छुट्टी पे जाए तो टीचरों में भी वो ऐसे टीचर को देखता है जो इसकी जिम्मेदारियों को गैबत में निभा सके। हर टीचर को जानशीन नहीं बना, देखता है मेरे जैसा है कि नहीं, कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ठीक है ना? तो कम से कम जानशीन बराबर तो होना चाहिए। ये तो अक्ल कहती है कि जानशीन जिसे बनाया जा रहा है वो कम से कम बराबर, हम छोड़ के जा रहे हैं, ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा आगे। अब उसके लिए थोड़ी दूर और आपको आगे ले चलूं, मिलजुल के जरा एक और सलावत, थके तो नहीं है? मोमिन एक से एक होते हैं ना, किसी ने कहा वीकेंड है मौलाना, सलावत भेजो मोहम्मद। आज कोई शोर हंगामा नहीं है, बच्चों का मामला है, सो नहीं पाएंगे माशाल्लाह, तो थोड़ा सा जग के आप भी थोड़ी देर और सलावत भेजिए मोहम्मद। तो नबी छोड़ के जा रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, ठीक, छोड़ के जा रहे हैं। जानशीन नबी कैसा होना चाहिए? वैसा ही जैसे नबी, ठीक है, वैसा ही जैसे नबी।
اگر آپ متوجہ ہیں تو جملے میں بات کہوں گا. اللہ نے سورہ توبہ کو نازل کیا کفار مکہ پہ اس کی تبلیغ کی جائے، انہیں پڑھ کے سنا دیا جائے. تاریخ میں لکھا ہے، نہ معلوم انہیں دیا گیا یا خود لے کے گئے. صلوات بھیجئے محمد. شوق بھی بہت تھا نا ہر چیز لے جانے کا، کبھی سورہ توبہ لے جانے کا شوق تھا، کبھی علم لے جانے کا شوق تھا. کبھی دیکھتے نہیں تھے کہ پھر انجام کیا ہوگا، لے جانا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے علم لے گئے تو خود ہی واپس آ گئے. کیا ہوا؟ کیا کرنا؟ فوجی بیکار تھی، کم کیا کرتے؟ فوج سے پوچھا جو واپس آ گئے، کیا کریں سپہ سالاری ایسا تھا. ٹھیک ہے نا. اب دکھا رہا ہوں کہ نبی کے جانشین کون ہو. ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ مجھے آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے، تاریخ نہیں پڑھی ہے لمبی چوڑی، بس اشارہ کہ لے جانے کا سب شوق تھا. چلے گئے لوگ لیے ہوئے، اور پھر دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خود بھی آ رہے ہیں، پورا مجمع بھی لا رہے ہیں. کیوں آئے؟ کہا فوج بیکار تھی. فوج سے کہا کیوں آئے؟ کہا ہمارا قائد بیکار ہے، رہنما بیکار ہے نا. تو کئی لوگ لے گئے اور کئی لوگ واپس آئے، اور سب سے پوچھا تو یہ جواب ملا. فوج سے پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا جو ہے علمدار ایسا تھا. علمدار سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں فوج ایسی تھی. توجہ ہے نا یہ جانے گرامی. تو نبی ہوتا ہے نا، دلوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. باقی میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ اس پہ الزام لگائیں، لیکن خدا اور رسول تو دلوں کے راز سے واقف ہے نا. تو جو دلوں کے راز سے واقف ہے اسے دیکھیے کہ آئندہ کے لیے وہ کس کو بدلتا ہے. فوج کو بدل رہا ہے یا علمدار؟ آئندہ فتح خیبر کے لیے وہ فوج کو بدل رہا ہے یا علمدار کو؟ اگر فوج کو بدل دے تو فوج بیکار، اگر علمدار کو بدل دے تو علمدار بیکار. توجہ ہے نہیں جانے گرامی. مگر مصلحت نہیں تھی کہ نبی کچھ کہیں، اس لیے نہ نبی نے فوج کو کچھ کہا نہ علمدار کو کچھ کہا. مگر اب جو شام کو ایک آواز صحرا میں گونجی تو سب کا پتہ چل گیا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ خَدَمْ رَجُلًا كَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَرْفَعَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، جسے خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گے، وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ کے ہاتھوں پہ فتح حاصل نہ کر دے. جو ہے میرے جانے کے نبی، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے، آئینہ ہے. یہ نبی آج حدیث نہیں بیان فرما رہے ہیں. میدان میں ایک آئینہ رکھا، اب جانے والوں کی شکلیں دیکھ لو. یہ آئینہ ہے، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بدلہ کس کو؟ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے کہ نبی کی نگاہ میں جو جانشین ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسا نبی دکھ رہا ہے. اس سے نیچے ہوگا تو پھر نبی بدلیں گے، نبی بدلیں گے، اپنی بے عزتی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرحلہ کسی سے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ مصلحت تھی، لیکن علی کے لیے کہہ کے بتایا یہ آئینہ ہے، دیکھ لو باقی.
اگر سمجھدار ہو تو سمجھ لو. اسی طریقے سے جب توبہ کی سورہ کے تبلیغ کی بات آئی تو نہیں معلوم کیا مصلحت تھی کہ کسی نے ہاتھوں میں لیا ہم جا رہے ہیں, چپ رہے نبی چپ رہے تو خدا کو برداشت نہیں. نبی یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم سے ہے. صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم. یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم سے ہے. تو ان سے کون تھا؟ مجبوراً گئے ہوئے فرد کو بلایا گیا, سورہ توبہ واپس لی گئی اور جو نبی سے تھا اسے دیا گیا. کس کو دیا گیا؟ امیر المومنین کو. علی تم لے جاؤ, تم جا کے تبلیغ. میں نے کہا کہ وہ یہ غلط ہے کہنا وہ ہم نہیں, انہی کے جانشین ہیں. بس فرق اتنا ہے نبی وہ ہے, وہ رسول ہے, یہ رسول اور نبی نہیں. وہاں گفتگو رسالت اور نبوت کے سلسلے سے چلے گی, یہاں گفتگو امامت اور ولایت کے ذریعے سے چلے گی, مگر مسئلہ تقریب وہی ہے جو وہاں ہے. توجہ ہے نا. تو میں نے کہا یہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے اہل بیت تو غیر نہیں, ہماری سمجھ میں نہیں ہے. مومنین یعنی مسلمانوں ہی کے سمجھ میں نہیں, امت پیغمبر کے سمجھ میں نہیں ہے. توجہ ہے نا. انشاءاللہ اہل بیت تو اتنے روشن کردار والے ہیں, اتنے روشن کردار والے ہیں. نبی جا رہے کالی مکہ چھوڑنا ہے, کیا پھر میری بستر پہ سو رہو, ماشاءاللہ میری بستر پہ سو رہو, یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی, اپنی جان کی پرواہ نہیں. سب نے لکھا ہے, ہر مذہب نے لکھا ہے, علی نے یہی کہا ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی یہ نہیں کہہ رہے آپ تو چلے جائیں گے, میرا کیا میرے سونے سے آپ بچیں گے. ہاں علی ٹھیک ہے. علی سوئے, علی سوئے. نبی نے سورہ یاسین کی آخری آیتوں کو تلاوت کیا, مٹھی میں رکھے ہوئے سنگریزوں پہ پھونکا, اسے دشمن کی طرف ڈال دیا. وہ سب اندھے ہو گئے. پیغمبر گھر سے نکلی اطمینان سے روانہ ہو گئے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 40 ننگی تلواریں. کب موقع ملے کب حملہ کیا جائے. تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اندر کون ہے کیا ہے. ایک شخصیت اندر سوئی ہوئی ہے, چادر تانے ہوئے رسول کے بستر مبارک پر. میں نے کیا کہا تھا, وہ کوئی اور ہوگا جو کہے گا وہ کچھ ہے یہ کچھ ہے. ایسا سوئے ہے, پوری رات گزر گئی. 40 قبیلوں کے افراد ہیں, کوئی ایک قبیلہ تو کہتا ہے نبی جا چکا, یہ تو کوئی اور ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. پوری رات سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں نبی سو رہے ہیں, بس موقع آنے دو, بس موقع آنے دو, بس موقع آنے دو. جو قد نبی کا تھا وہی قد ہے, جو انداز نبی کا تھا وہی انداز ہے, جو طریقہ نبی کے سونے کا تھا وہی طریقہ ہے, جو دستور نبی کا سونے کا تھا وہی دستور ہے. توجہ ہے نا. نبی سونے میں جس انداز سے رہتے تھے علی پوری رات اسی انداز سے سو رہے ہیں. توجہ ہے نا. ایک لمحے کے لیے سرے منہ کوئی فرق نہیں آ رہا ہے کہ دشمن سمجھے کہ نبی نہیں علی سو رہے ہیں. جب وقت آیا حملہ ہوا تو علی نے چادر پھینکی, چادر پھینکی تو دشمن نے دیکھا چادر کے نیچے نبی تو نہیں ہے. ہم تو نبی سمجھتے رہے پوری رات, یہ تو علی ہے.
توجہ ہے نا ادھر نگرانی؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا مسلمانوں کو چاہے دکھائی دے نہ دے، اگر کافروں کی نگاہ سے بھی علی کو دیکھو گے تو نبی کے مقابلے میں ذرہ برابر فرق دکھائی دے گا۔ سلامات رکھیے محمد والے بس عزیزان نگرانی ایک بات اور کہہ دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، ایک سلوات اور بھی رکھتا گفتگو یہ ہے، میری کیا وجہ ہے کہ میں کچھ کہوں؟ نبی کہتے ہیں صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر، ہمارا اول میں محمد، ہمارا حسین۔ اب آئیے آخری مرحلے میں ایک مثال دوں اور زحمت کو ختم کروں۔ یہ نبی کون ہے جو نبیوں کا سردار بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، طٰہٰ لقب بھی ہے، مدثر و مزمل جس کی شان میں نازل ہو رہے ہیں، قرآن جس کی قصیدہ خوانی کر رہا کون ہے؟ ہدایت معمولی چیز نہیں، اللہ نے جب چاہا سلسلہ ہدایت قائم کیا جائے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے دیکھتے ہیں کوئی بیہودہ معلم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کردار کا پاکیزہ انسان ہونا چاہیے۔ خدا اپنے بندوں کو پڑھوانے کے لیے سلسلہ بھیج رہا ہے، معلم بنا رہا ہے، تو وہ نہیں سوچے گا۔ تو اس نے ساری دنیا کے انسانوں میں جن لوگوں کو معلم کی نگاہ سے دیکھا ان کی تعداد تھی 1,24,000۔ ساری دنیا کے انسانوں میں قیامت سے لے آدم سے لے کے صبح قیامت تک نگاہ معلم کی نگاہ سے ڈھونڈا تو ان کی تعداد تھی 1,24,000۔ خدا نے کہا اس میں اور اچھے ڈھونڈے جائیں، یہ تو سب معلم ہی کر سکتے ہیں مگر کوئی خود ہی کا معلم ہے، کوئی اپنے گھر کا معلم ہے، کوئی محلے کا معلم ہے، تو اس میں رتبہ چاہیے نا، اس میں اور ڈھونڈو۔ ان سے بڑا کون کا 313، اس میں بھی ڈھونڈو، ان میں بھی بڑا کون کا 5۔ اچھا ان 5 میں بھی ڈھونڈو سب سے بڑا کون؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ ساری دنیا میں 1,24,000، ان میں 313، ان میں 5 میں 1۔ اس ایک کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد عبداللہ کے لال کو نہیں کہتے، خلاصہ کمالات انسانی کو محمد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں، دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں۔ لیکن جب کسی کے لیے آپ یہ کہیے نا کہ ان جیسا کوئی نہیں تو ہم تو پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن جنہیں لوگ عقل مند سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی اکیلا آدمی بہت کمال حاصل کر لے تو یہ اس کا کمال ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ کوئی ایک آدمی اگر بہت باکمال ہو جائے تو اس کا کمال ہی نہیں ہے۔ یہ کیا؟ ابھی جو میں نے اتنا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی سب سے باکمال، جنہیں ہم عقل مند سمجھتے ہیں وہ کہتے نہیں اگر کوئی بہت زیادہ باکمال اکیلا ہو تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ میں کہاں سے بول رہا ہوں میں بتا دوں۔ ارسطو نے سقراط سے پوچھا ایک انسان کا کمال کیا ہے؟ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں سب لوگ، ارسطو اور سقراط کو۔ ارسطو نے سقراط سے پوچھا کہ انسان کا کمال کیا ہے؟
تو ارسطو نے کہا کہ ایک انسان کا کمال یہ ہے، ارسطو نے کہا ایک انسان کا کمال تولید مثل، اپنے جیسا پیدا کرنا۔ ارسطو نے سقراط سے پوچھا کہ انسان کا کمال کیا؟ کا کمال اپنے جیسا پیدا کرنا۔ اپنے جیسا پیدا کرنے خود با کمال ہو کے۔ انسان کا کمال یہ نہیں کہ خود با کمال ہو جائے، انسان کا کمال یہ ہے کہ خود با کمال ہو کے کم سے کم ایک اپنے جیسا بنائے۔ اگر خود با کمال ہوگا تو کوئی کمال نہیں، خود با کمال ہو کے کم سے کم ایک اپنے جیسا بنائے۔ ابھی تک جو میں نے بات کہی ہے، ساری دنیا میں ایک ذات ہے با کمال، جس کے جیسا کمال کہیں نہیں ہے، مگر لوگوں نے کہی خود کو با کمال بنانے کا کمال نہیں ہے، کم سے کم ایک اپنے جیسا بنانا کمال ہے۔ محمد عربی نے آواز دی، تم خالی ایک ہی تو چاہتے ہو، میں کم سے کم تیرے ایسے با کمال کہ بکھریں گے تو 14 کہلائیں گے، سمٹیں گے تو سب محمد کہلائیں گے۔ سلام علیہ محمد جو کائنات کی کمال ترین شخصیت ہے۔ یہ محرم انہی کے تذکرے کا زمانہ ہے، انہی کے ذکر کا وقت ہے یہ، جسے ہم محرم کہتے ہیں۔ اس محرم میں ذہنوں کو بیدار رہنا چاہیے، دماغوں کو حاضر رہنا چاہیے۔ یہ جو غذا دی جاتی ہے سال بھر ہمارے کام آتی ہے۔ رہبر انقلاب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشتہ است۔ یہ محرم اور سفر کے 2 مہینے ہیں جنہوں نے اسلام کو زندگی دی ہے۔ محرم را حفظ کنید ما ہرچ داریم از ہمیں محرم است۔ محرم کی حفاظت کیجئے، ہم جو رکھتے ہیں وہ اسی محرم کی وجہ سے۔ عزادارو، آج سے شبیہوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ شبیہ ہیں وہ جو کربلا میں شہید ہوئے، ان سے منسوب محبت ہے تو آنکھوں کو نم کرنا پڑے گا ان محترم شخصیتوں کی یاد میں جن کے حق کو جانا نہیں گیا، جنہیں پہچانا نہیں گیا، اور جنہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جنہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے جن اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت کرنے کی تاکید کی تھی، انہوں نے قیامت تک امت کی ہدایت کا ذمہ دار قرار دیا تھا، ان اہل بیت سے امت کو نہ معلوم کون سی عداوت تھی کہ ابھی حضور کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ نبی کے وقت وفات ملک الموت دروازے پہ آ کے کھڑا ہے، نبی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ زہرا نے کہا نہیں، پھر کہا اجازت ہے آ جاؤ؟ زہرا نے کہا نہیں، آ جاؤ؟ پتا چلا نہیں۔ وہ بار بار جو آواز سنی اور کچھ کری انداز تھا تو رونے لگی زہرا، آنسو نبی کے رخسار پہ ٹپکے، نبی غش سے اٹھے، آنکھیں کھولی، بیٹی میری زندگی میں رونے کا سبب؟ بابا ایک شخص بار بار آنا چاہتا ہے، میں منع کر رہی ہوں، حضور کی حالت ایسی نہیں ہے ملاقات کریں، مگر وہ مانتا نہیں، اور آخری بار جس انداز سے اس نے مجھ سے بات کی ہے نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور عجیب سی عجیب سا خوف سا محسوس ہوا اس کی آواز میں۔ تو نبی نے ایک مرتبہ بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی وہ ہے جسے کسی دروازے پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی وہ ملک الموت ہے، میری قبض روح کے لیے آیا ہے، یہ تیرا دروازہ ہے کہ ملک کھڑا ہوا اجازت لے رہا ہے، اجازت دے دو تاکہ وہ آ کے اپنا کام کرے۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند دن پہلے جس دروازے پہ ملک آ کے اجازت لے رہا ہے، نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اسی دروازے پہ آگ ہے، اسی دروازے پہ لکڑیاں ہیں، اسی دروازہ وہی دروازہ جلایا جا رہا ہے، غلام کے ذریعے وہ وصیت دی جا رہی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی
नबी की आंख बंद होते ही जमाने के हालात इतने बदले और फिर एक सिलसिला चला। अल्लाह अकबर, 14 सदियाँ गुजर गई दोस्तों। आप अल्लाह का शुक्र है, जब चाहते हैं अहले बैत को रो लेते हैं। कोई आपको तमाचे तो नहीं लगाता, कोई आपको दुर्रे मारने तो नहीं आता, कोई आपको रोने से मना करने तो नहीं आता। रो ज़हरा को जो अपने बाबा को रो रही है तो उम्मत आ रही है। अली फातिमा से कह दो, या रातों को रोए या दिनों को, हम वक्त रोने से हमारे आराम में खलल पड़ता है। ज़हरा तक बात पहुंची तो बीबी रोने लगी। फरमाती हैं अली इनसे कह दो बस कुछ दिन की मेहमान, कुछ दिन और बर्दाश्त कर। मगर अमीरुल मोमिनीन बैतुल हुस्न, एक छोटा सा घर, वहाँ ले जाते। दिन भर ज़हरा वहाँ रोती हैं। एक खजूर का दरख्त था, उसके साए में बैठ के दिन भर ज़हरा रोया करती थी। शाम को अली वापस लाते थे। एक दिन जब अली लेने के लिए गए तो ज़हरा कुछ ज्यादा ही रो रही। नबी की बेटी आज आप कुछ ज्यादा ही गिरिया फरमा रही है। कहाँ अली, जब तक घर रोती रही दुश्मन कहता रहा हर वक्त रोती है। तुमने यहाँ इंतजाम किया, दुश्मन को मेरा यहाँ रोना भी देखा नहीं गया। वो दरख्त भी काट दिया गया जिसके नीचे मैं बैठ कर रोया करती थी। उम्मत नबी ने औलाद नबी के साथ नबी के फौरन बाद जो सलूक किए वो कुछ इस अंदाज से शुरू होते हैं। उसके बाद तो मजालिम का एक सिलसिला है। कभी अमीरुल मोमिनीन की शहादत, कभी इमाम हसन मुश्तबा की शहादत, और फिर सुकून से मदीने में रहने वाले हुसैन को मदीने में नहीं रहने दिया। हुसैन को भी मदीने से निकाला जा रहा है और आपके कत्ल की भी तैयारियां हो रही हैं। आज की तारीख में जिनका हमें और आपको जिक्र करना है वो वही हैं जिनका जिक्र शायद 2 दिन पहले मैंने जरा सा किया था कि जनाब ज़ैनब औलिया मकाम अब्दुल्ला के पास जाती हैं। अब्दुल्ला, हमने आपसे कुछ कभी नहीं कहा, आज इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ हम कहें उसे आप मानिए और हमें इजाजत दीजिए। क्या है? का आपको पता है हमारा भैया सफर गुरबत इख्तियार कर रहा है। का फिर का मैं भी साथ जाऊंगी। और अब्दुल्ला ने कहा जाइए, बीबी बीमार न होता तो मैं भी चलता, मगर ये 2 बच्चे हैं, औन और मोहम्मद, दोनों को साथ लेते जाइए। अगर कभी आपके भाई पे कोई वक्त आ जाए, एक को हमारी तरफ से कुर्बान कीजिएगा, दूसरे को अपनी तरफ से कुर्बान कीजिएगा। लीजिए, ज़ैनब उन्हें लिए हुए करबला आ गई। शबे आशूर आई, जब सारी बीवियां अपने अपने बच्चों को रात भर समझा रही हैं, ज़ैनब भी अपने बच्चों को समझा रही है। ऐ औनो मोहम्मद, कल मामू पे अजब वक्त आने वाला है जब सब अपनी कुर्बानियां पेश करें। हमारी तरफ से तुम भी जाकर कुर्बान हो जाना, ताकि माँ, तुम्हारी माँ अपनी मादरे गिरामी के सामने शर्मिंदा न हो। 10 मुहर्रम आई, जब जनाब औनो मोहम्मद ने मामू से मैदान में जाने की इजाजत चाहिए, अज़ादारों किसी सूरत से इजाजत नहीं मिल रही है, और जब इजाजत मिली तो ये दोनों दोनों हाल मैदान में जाते हैं, इस अंदाज से लड़ते हैं, लगता है अली के नवासे लड़ रहे हैं, जाफर के पोते लड़ रहे हैं। इस बहादुरी के साथ दोनों बच्चे लड़ रहे हैं खानवादे बनी हाशिम के, कि तेजी के साथ दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं करबला की तारीख में सबसे बड़ा जो मुहासरा हो रहा था वो यही कि दरिया तक कोई ना पहुंचने पाए, और ये बच्चे तेजी से तलवार चलाते हुए दरिया की तरफ पहुंच रहे हैं। इतने में किसी ने ज़ैनब औलिया मकाम को खबर दी, ज़ैनब तुम्हारे बच्चे बहादुरी से लड़के दरिया की तरफ जा रहे हैं। तो एक मरतबा गले खैमा से एक आवाज बुलंद हुई, औनो मोहम्मद, सुना है तुम दरिया की तरफ जा रहे हो, खुदा के वास्ते अपने होठों को पानी से तर न करना,
रहिमकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत का। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है मजलिस मनाते थे कि एक सहाबी बैठे थे जो रो रहे थे, लेकिन जब वो मजलिस खत्म हुई मर्सिया खाने की तो इमाम फरमाते हैं तुम्हें रोना नहीं आया? तो वो कहते हैं मौला रोना आया, मैं खूब रोया हूँ, आंसुओं से चेहरा तर हो गया। तो मेरे इमाम फरमाते हैं यूं नहीं रोया जाता, मेरे जद्द नामदार को वैसे रो जैसे एक माँ अपने जवान के जनाजे। अज़ादारो, ये करबला का गम है जो हमें रोज हमेशा की जिंदगी देने वाला है। हमें, हमारी कौम को, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों, इस गम को वैसे मनाओ जो मनाने का हक अजीज हो। लीजिए और मोहम्मद मैदान में गए, इधर ज़ैनब फरमा रही हैं कि अपने होठों को पानी से दर न करना, मेरे भैया के बच्चे अलतश की सदाएं दे रहे हैं। जाबाजी के साथ बच्चे लड़े, बिलाखिर एक आवाज मुझे मामू हमारी मदद के लिए आ जाइए, मामू हमारी मदद के लिए आ जाइए। इमाम तेजी के साथ मैदान में गए, मगर आपके जाने से पहले बच्चे शहादत के मरहले तक फायज हो गए थे। इमाम ने आंसू बहाए, बच्चों को उठाया, खैमागाह की तरफ लाए, गंजे शहीदा में रखा और रख के ज़ैनब को खबर दी तुम्हारे बच्चे लौट आए हैं। बेसाख्ता मादरे गिरामी ने चाहा कि बढ़ के ओनो मोहम्मद को अपने सीने से लगा ले, मगर अचानक उन जनाजों को पकड़ के पीछे हट गई कि नहीं ओनो मोहम्मद, मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, इसलिए कि मैंने तो तुम्हें भैया के अकबर को कुर्बान किया है, तुम पे न रोऊंगी। हाँ खुदा न खास्ता अगर मेरे भैया का अकबर नहीं रहा तो मैं अकबर पे आंसू बहाऊंगा। अजीजों, उधर ताबूत लिए लोग खड़े हैं, मेरी गुफ्तगू के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। 1-1.5 मिनट के अंदर बात को तमाम करूंगा। आज ज़ैनब ने बच्चों से कहा नहीं बच्चों तुम्हें तो हमने फिदिया करार दिया, तुम पे नहीं रोएंगे। जब शाम से रिहाई नसीब हुई, ज़ैनब ने कहा मजलिस, यजीद के दरबार में मजलिस शुरू हुई, कहा हमारे शहीदों के सर, शुहदा के सराने शुरू हुए। एक शहीद का सराया एक एक माँ ने लिया, एक एक अजीज ने लिया, कभी बहन ने लिया, हर सर किसी न किसी की आगोश में पहुंच गया। 2 नन्हे सर आए, इस हाथ से उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से एक हाथ में। शाम की बीवियों ने कहा क्या इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है? ज़ैनब ने तमाशे मारे, अरे बीबियों ऐसा न कहो, मैं इनकी माँ मौजूद हूँ, मगर मैं इन्हें नहीं रोऊंगी, इसलिए कि मैं मौजूद हूँ, मैं अपने भैया पे रोऊंगी जिन पे रोने के लिए उनकी माँ मौजूद है। ज्यादा रो कर दी, 2 जुमले हो। अब ये काफिला मदीने पहुंचा। एक दिन अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने ज़ैनब औलिया मकाम को घर पे बुलाया जनाब सैयद सज्जाद के जरिए। बीबी घर गई, अब्दुल्ला बाहर थे, आए, तफसील में नहीं जाऊंगा। जनाबे जब पता चला आने वाली बीबी नहीं फौजार है, मगर ये अली की बेटी ज़ैनब है, का बीबी बाहर को इस तरह बैठी बेरूनी में, अंदर तशरीफ ले चलिए। वो ज़ैनब जो शहीद हुए ओनो मोहम्मद नहीं रोई, सराहे शुहदा आए नहीं रोई, करबला में सबको रोए, मगर ज़ैनब ओनो मोहम्मद को नहीं रोई। मदीने आई मगर ओनो मोहम्मद को नहीं रोई। आज अपने घर आ गई, करबला को रोती रही, मगर ओनो मोहम्मद को नहीं रोई। अब्दुल्ला के कहने पे अंदर चली, एक हुजरे में 2 नन्हे मुसल्लों की सुनसानी देख के ज़ैनब न रह सकी। एक मर्तबा मुसल्लों पे अपने को गिरा दिया। आलो मोहम्मद मेरे लाडलो, माँ के सब्र का बंध टूट चुका है, हम मदीने आ गए, तुम अब तक वापस ना आए, माँ को हमेशा तुम्हारा
Ya Hussein, 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 Ya